नाजरीन ज़ी वक़ार, मैं सैयद रऊफ़ रेहान टी सैट चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। वीडियो असबाक़ के सिलसिले में जो सीरीज़ हम पेश कर रहे हैं, आज का हमारा उन्वान तदरीसी व इक्तिसाबी अशिया बराए ज़बान टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर उर्दू लैंग्वेज है और इसके तहत हम बात करेंगे कि तदरीस के लिए इक्तिसाबी अशिया की ज़रूरत क्यों है और बहैसियत ज़बान इक्तिसाबी अशिया के इस्तेमाल से बच्चों में कौन कौन सी खूबियाँ, खुसूसियात और सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं। तदरीसी व इक्तिसाबी अशिया से मुराद वो तमाम अशिया हैं जो मुअल्लिम को पढ़ाने और तलबा को सीखने में मददगार साबित हों। हिंदुस्तान की मशहूर कमीशन जो कि कोठारी कमीशन थी, कोठारी कमीशन के मुताबिक तदरीसी मेयार के फ़रोग़ के लिए हर मदरसे को तदरीसी इमदादी आलात फ़राहम करना ज़रूरी है। ये मुल्क में तालीमी इनक़लाब का बाइस बनेंगे। एडगर डेल के मुताबिक तलबा सीखने के अमल में अपने ज़हन व हवास का इस्तेमाल करते हैं और सीखने का अमल ज़्यादातर हवास के ज़रिए अंजाम पाता है। देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल काफ़ी अहमियत व इफ़ादियत का हामिल है, क्योंकि दिलचस्प तदरीस के लिए, मौसर तदरीस के लिए, बामक़सद तदरीस के लिए, बामाना तदरीस के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना ज़रूरी है। सिर्फ़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना काफ़ी नहीं, बल्कि वक्त पर इसका इस्तेमाल करना ये भी एक फ़न तदरीस का अहम गुर है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के ज़रिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तदरीसी आलात की अहमियत। तदरीसी आलात की अहमियत व इफ़ादियत क्या है, इससे मालूम होता है कि मैं सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ, याद रखता हूँ, मैं करता हूँ, समझ पाता हूँ। देखिए, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हवास ख़म्सा होते हैं, वो काफ़ी अहमियत व इफ़ादियत के हामिल होती हैं। तदरीस व इक्तिसाबी अमल ज़्यादातर हवास के ज़रिए अंजाम पाता है, इसलिए हवास को मालूमात का बाबुद्दाखिला कहा जाता है। चूँकि हम चक्कर 1%, छूकर 1.5%, सूंघकर 3.5%, सुनकर 11% और देखकर 83% सीखते हैं। ये बहुत अहम है। देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के मुताल्लिक़ और ख़ुसूसन जो हम देखकर जो है 83% सीखते हैं, इसलिए हर मुअल्लिम को टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितना दिलचस्प होगा, सबक उतना मवस्सिर होगा, और जब सबक जितना मवस्सिर होगा उतना अच्छा तलबा सीखेंगे और आउटपुट हमें हासिल होगा। कामयाब तदरीस के लिए, मिसाली तदरीस के लिए एक कामयाब मुअल्लिम अच्छे TLM को इस्तेमाल करता है और मौके व महल के साथ इस्तेमाल करता है। आइए देखें हम कि किसका कितना फ़ीसद है। जबकि याद रखने के मामले में हम सुनकर 20%, देखकर 30% और सुनकर देखकर 50%, 80% और जो हम कहते हैं 90% याद रखते हैं। ये चीज़ काबिल गौर है, आपके स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की जानिब हम आगे बढ़ते हैं। तदरीसी आलात के इस्तेमाल से क्या होता है? दिलचस्पी से बच्चे सीखते हैं, बच्चों में शौक़, इश्तियाक़ पैदा होता है और तदरीसी आलात को देखकर वो काफ़ी जोश व खरोश में आते हैं, देरपा नखूश रहते हैं। देखिए, जब अगर हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं TLM में,
خاص طور پہ جو ماڈل ہوتا ہے ورکنگ ماڈل، اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ تدریس کامیاب ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ وقت کی بچت ہوتی ہے اور تدریس کا عمل آسان ہو جاتا ہے، بچوں کی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے اور طلباء میں دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ ملتا ہے۔ تو یہ ٹیچنگ لرننگ میٹیریل کے اہم خوبیاں ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تدریسی آلات کے اقسام کیا ہیں۔ روایتی طریقوں کے اعتبار سے تدریسی آلات کی درجہ بندی حسب ذیل طریقے سے کی گئی۔ نمبر 1 سمعی آلات آڈیو ایڈس، نمبر 2 بصری آلات ویژول ایڈس، نمبر 3 سمعی و بصری آلات آڈیو ویڈیو ایڈس، آڈیو ویژول ایڈس یہ جو ہے۔ اب آئیے آڈیو ایڈس کے بارے میں بات کریں، سمعی آلات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ان آلات کے ذریعے طلباء اپنی سمعی حس کو استعمال میں لاتے ہوئے یعنی سن کر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں گے ہم۔ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، لنگوا فون، سی ڈیز، مائکرو فون وغیرہ سمعی آلات کی مثالیں ہیں۔ بصری آلات ویژول ایڈس، ان آلات کے ذریعے طلباء بصری حس کو استعمال میں لاتے ہوئے یعنی دیکھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً تخت سیاہ، بلیٹن بورڈ، فلائنل بورڈ، چارٹس، خاکہ، ماڈل، تصاویر، فلیش کارڈز، اوور ہیڈ پروجیکٹرز وغیرہ یہ جو ہے ویژول ایڈس ہیں۔ سمعی و بصری آلات، آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کا دور لیپ ٹاپ کا دور ہے، آج کا دور ٹیب کا دور ہے، آج کا دور واٹس ایپ کا دور ہے، اور دور حاضر میں تدریس کے جو طریقے ہیں وہ کئی قسم کی تبدیلیوں سے دوچار ہوئے ہیں اور سمعی و بصری آلات ویڈیو لیسنز کے ذریعے پیش کیے جا رہے ہیں اور پیپر لیس ٹیچنگ کی جانب تدریس گامزن ہو رہی ہے۔ تو ایسے دور میں اردو زبان کے معلم کا فریضہ ہے کہ وہ آڈیو ویژول ایڈس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، چونکہ اس کے جو نقوش ہوتے ہیں وہ کافی دیر پا ہوتے ہیں۔ ان آلات کے ذریعے سمعی و بصری دونوں حصوں کو استعمال میں لاتے ہوئے یعنی دیکھ کر اور سن کر معلومات حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے کہ فلمیں، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ویڈیو ٹیپ اور لیپ ٹاپ، ایل سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز وغیرہ۔ امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم بات کریں تو آ سکتا ہے کہ ریڈیو کون سے آلات کے زمرے میں آتا ہے اور تخت سیاہ کو کس زمرے میں تدریسی آلات کے شمار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر بات کریں ہم ٹیلی ویژن کی تو ٹیلی ویژن کا شمار کس میں ہوتا ہے، سمعی آلات میں، بصری آلات میں یا پھر سمعی و بصری آلات میں؟ اس قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں آگے بڑھے ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ NCERT کے مطابق تدریسی آلات کی جدید درجہ بندی، نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ، جو قومی سطح کا تعلیمی تربیتی ادارہ ہے، اس نے بھی ٹیچنگ لرننگ میٹیریل کی کلاسیفیکیشن کی ہے۔ تو یہ کلاسیفیکیشن، یہ زمرہ بندی کس نہج کی ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ NCERT نے تمام سمعی و بصری تدریسی آلات کی 6 اقسام میں درجہ بندی کی ہے، جو اس طرح ہے۔
नंबर 1 तज़लीली आलात जैसे कि फ़िल्म पट्टियाँ, फ़िल्म स्लाइड्स और ओवरहेड प्रोजेक्टर। दूसरा है ग्राफिक इमदादें, चार्ट, खाके, फ्लैश कार्ड्स, तस्वीर, ग्राफ, नक्शे, पोस्टर्स, कार्टून वगैरह। तीसरा है नुमाइशी तख्ते, तख्ते सियाह, फ्लैनल बोर्ड, मखनातीसी बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, दीवारी अखबार, ये जो है आपके नुमाइशी तख्ते। और ख़ास तौर पर आजकल जो हुकूमत की जानिब से मदारिस में CCE के मुताबिक और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के मुताबिक मुख्तलिफ़ नए प्रोग्राम्स जारी किए जा रहे हैं, इनोवेटिव प्रोग्राम्स को शामिल किया जा रहा है। और दीवारी अखबार या फिर दीवारी रिसाला जिसको हम वॉल मैगज़ीन कहते हैं, इसको स्कूल का लाजमी जुज़ करार दिया गया है। और दीवारी रिसाला वो रिसाला होता है जिसमें तलबा अपनी तख्लीक़ात को पेश करते हैं ताकि तलबा की तख्लीक़ात को जिला मिले और उनकी सताइश की जाए और बच्चों में मुख्तलिफ़ क़िस्म की तख्लीक़ी सलाहियत फ़रोग़ पाए। तो नाज़रीन, दीवारी रिसाला भी जो है नुमाइशी तख्ते के तहत आता है, बुलेटिन बोर्ड भी इसी के तहत आता है। इसके अलावा से इबादी आलात, 3 डायमेंशनल जो एड्स होते हैं वो मॉडल, कठपुतली, हकीकी अशिया, नमूने। फिर देखिए समई व बसरी आलात, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, लैपटॉप, CDs वगैरह। मशगलाती इमदादें, सैर व तफरी, साइंस फेयर, साइंस क्लब, ड्रामा, तजुर्बात, तदरीसी मिशन, तालीमी तफरी। अगर हम इम्तिहानी नुक्ते नज़र से सवालात की बात करें तो हम जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि इस किस्म के सवालात इस अहम नुकात में बन सकते हैं। NCERT ने तमाम समई व बसरी आलात की दर्जाबंदी कितने अक़साम में की है। फ़िल्म पट्टियाँ किस ज़ुमरे में आती हैं? तज़लीली आलात में आती हैं या फिर ग्राफिक इमदाद में आती हैं या फिर नुमाइशी तख्ते में आती हैं या फिर से इबादी आलात में आती हैं। इसी तरह मॉडल का शुमार NCERT के मुताबिक किस ज़ुमरे में होता है? एजुकेशनल ट्रिप, तालीमी तफरी का शुमार किस ज़ुमरे में होता है, किस दर्जे में होता है? इस किस्म के सवालात इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये उन्वान काफ़ी वसी है। अज़ीज़ तलबा, मेरी गुजारिश है कि आप जितना इसके मुतालिक़ इतलाक़ी पेश नज़र, अप्लीकेबल को पेश नज़र रखते हुए, एप्लीकेशन को मलहूज़ रखते हुए, इतलाक़ को मलहूज़ रखते हुए पढ़ेंगे तो आपको ये जो है कामयाबी की जानिब आप गामज़न होंगे। आइए मुख्तलिफ़ तदरीसी आलात के मुतालिक़ हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 मॉडल। मॉडल सबक में तदरीस में इस्तेमाल करने से तदरीस दिलचस्प होती है। तदरीस मॉडल्स के ज़रिए की जानी चाहिए। रंगीन मॉडल्स तदरीस में बड़े दिलचस्प साबित होते हैं। देखिए, मॉडल को बहुत ज़्यादा पेश तदरीस में, खुसूसन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तदरीसी व इक्तिसाबी मरहले में और तदरीसी इक्तिसाबी मशगले में, तदरीसी इक्तिसाबी अमल में काफ़ी अहमियत दी गई है। क्योंकि मॉडल दरअसल किसी भी सबक में जब पेश किया जाता है तो उस सबक में जान पैदा हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमें चार मीनार सबक की तदरीस करना है, अगर हम चार मीनार का मॉडल हू बहू बनाते हैं और बच्चों के सामने पेश करते हैं, तब बच्चों पर जो असरात मुरत्तिब होंगे वो देर पा रहेंगे। इसलिए
رنگین ماڈل خاص طور پر دلچسپ ثابت ہوتے ہیں، لیکن ماڈل جو ہونا چاہیے خصوصاً زبان میں وہ ایسا ماڈل ہو جس کے ذریعے طلباء میں محرکہ پیدا ہو اور طلباء میں سیکھنے کا جو فیصد ہے اس میں اضافہ ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تخت سیاہ، بلیک بورڈ، یہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں زمانِ قدیم سے عہد وسطیٰ کے دور میں اور دور جدید میں بلیک بورڈ کو مرکزی حیثیت دی گئی اور دی جا رہی ہے۔ تدریسی آلات میں سب سے پہلے تخت سیاہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ بغیر تخت سیاہ کے تدریس کا عمل نامکمل رہتا ہے۔ تدریس کو آسان اور مؤثر بنانے میں تخت سیاہ کا بہت زیادہ دخل ہے۔ سبق کے مشکل نکات کی توضیح، تلفظ کی مشق، الفاظ کے معنی اخذ کروانے، مشقی سوالات کے جوابات، سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے یہ بہت ہی موزوں اور کفایتی امداد ہے۔ دیکھیے، تخت سیاہ کافی اہمیت و افادیت کا تدریسی آلہ ہے اور اس کے بغیر تدریس کا تصور مشکل ہے، چونکہ تخت سیاہ کے ذریعے معلم اپنے علم کو طلباء تک پہنچاتا ہے۔ تخت سیاہ لو کاسٹ اور نو کاسٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ اہمیت بھی حاصل ہے اور یہ ہر جگہ رسائی حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ تخت سیاہ کے متعلق مختلف قسم کے سوالات امتحان میں آ سکتے ہیں کہ تخت سیاہ پر لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آئیے ناظرین نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ چارٹ اور تصاویر۔ زبان کی درس و تدریس میں چارٹس اور تصاویر بھی کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کمرے جماعت میں معلم طلباء کے سامنے تخت سیاہ پر ہر طرح کے تصاویر یا اشکال نہیں کھینچ سکتا، چونکہ یہ ایک وقت طلب کام ہے۔ ایسے حالات میں تیار چارٹ معلم کے لیے بہت ہی معاون ہوتے ہیں۔ کسی ادیب یا شاعر کی سوانح عمری کی تدریس کے دوران شاعر یا ادیب کی تصویر یا پھر کسی نظم کے منظر کو سمجھانے کے لیے چارٹ یا تصویر کی مدد لی جا سکتی ہے۔ ناظرین ذی وقار، جہاں تک چارٹ اور تصاویر کا معاملہ ہے، یہ درس و تدریس میں کافی اہمیت و افادیت کے حامل ہیں اور خصوصاً تصاویر اگر آپ ہمدردی نظم پڑھا رہے ہیں تو آپ اس وقت شاعر مشرق علامہ اقبال کی تصویر بچوں کو بتا سکتے ہیں اور ہمدردی کا جو مرکزی خیال ہے اور ہمدردی کے جو مناظر ہیں اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے تصاویر کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلسل و جامع جانچ کے تحت حکومت آندھرا پردیش و تلنگانہ کے زیر اہتمام قومی درسیاتی خاکہ 2005، ریاستی درسیاتی خاکہ 2011 اور اردو کے پوزیشن پیپر کے عین مطابق کتب جو ترتیب دیے گئے ہیں، اس میں پہلے تصویر دی گئی اور اس کے متعلق سوالات پوچھے گئے، پھر جو ہے حقیقی مضمون یا سبق کی جانب لایا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تصاویر دیر پا نقوش چھوڑتے ہیں اور زبان کی تدریس کا مقصد زبان کی مختلف بولنے، پڑھنے، لکھنے، سمجھنے اور کہنے کی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ اس لیے تصاویر کے ذریعے ان صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے اور چارٹ کے ذریعے بڑے ہی اچھے انداز میں ان کی منظر کشی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ایک اردو کے معلم کو چارٹ اور تصاویر دونوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فلینل بورڈ، لکڑی کے مسطح تختے
پر فلینل کے کپڑے کو لگا کر یہ بورڈ تیار کیا جاتا ہے۔ موٹے مخوے کاغذ پر اشکال کھینچ کر پچھلی جانب سینڈ پیپر لگایا جاتا ہے۔ مظاہرے کے دوران جب ان اشکال کو فلینل بورڈ پر رکھا جاتا ہے تو یہ اشکال فلینل کے کپڑے سے چمٹ جاتے ہیں۔ عام طور پر اس بورڈ کا سائز 30x40 ہوتا ہے۔ تدریس کے دوران یہ ایک اہم ذریعہ ہے، یہ اہم آلہ ہے جس کے ذریعے تدریس کی جا سکتی ہے، اور زمانہ قدیم میں عہد وسطیٰ میں اس کا استعمال ہوتا رہا ہے، اور موجودہ دور میں تو اس کی اہمیت و افادیت مزید بڑھ گئی ہے۔ آئیے ناظرین تدریسی آلہ ریڈیو کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ریڈیو کی تعلیمی اہمیت آج بھی اپنی جگہ برقرار ہے، چونکہ مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے طلباء کے لیے ایسے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں جو اسکولی بچوں کے لیے کافی فائدہ مند اور سود مند ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کے بیشتر اسٹیشنوں سے ادبی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ کبھی تقاریر، مباحثے اور مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں تو کبھی قومی و ملی اہمیت کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی یکجہتی کے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ عزیز ناظرین باتمکین، ریڈیو ایک اہم آلہ ہے تدریس کے دوران، خصوصاً جب ہم زبان کی تدریس کرتے ہیں۔ کسی کی تقریر یا پھر کسی نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے جب ہم ان مرحلوں سے گزرتے ہیں تو ریڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ بچوں کی جو سمعی صلاحیت ہے اس کو جلا ملے، اور ریڈیو کا استعمال خاص طور پہ زبان کی تدریس میں مخارج کو فروغ دینے اور زبان کی چاشنی کو حاصل کرنے میں کافی اہمیت ہے ریڈیو کی، تو اس لیے ریڈیو کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ کی جانب آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ ٹیپ ریکارڈر اردو کے تلفظ کی صحیح ادائیگی، تلفظ کی مشق کروانے، مشہور شخصیتوں کی تقاریر دوسری زبان کے سکھانے کے لیے ٹیپ ریکارڈر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے ترنم سے پڑھی ہوئی نظموں کو سنا کر طلباء سے اسی لحن میں نظموں کو پڑھنے کی مشق کروائی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹی وی پر نشر ہونے والے عمدہ پروگراموں کی ریکارڈنگ کر کے وقت ضرورت کمرہ جماعت میں طلباء کو سنایا جا سکتا ہے۔ زبان کو جلا دینے میں، زبان کی صلاحیت کو فروغ دینے میں ٹیپ ریکارڈر قدیم زمانے سے ہی ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ اس لیے مختلف تقاریر ہو یا پھر ترنم کے ساتھ نظمیں ہو یا پھر گانے ہو یا پھر گیت ہو یا پھر ادبی پروگرامز ہو، اس کی ریکارڈنگ کر کے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے بچوں کو بتایا جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں لنگوا فون کی جانب۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اردو زبان کی تدریس میں لنگوا فون کا استعمال کافی اہمیت کا حامل ہے۔ لنگوا فون کی مدد سے تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی کی بہتر طور پر تربیت کی جا سکتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی تلفظ درست کرنے کے لیے لنگوا فون سے بہت مدد لی جاتی ہے۔ خاص کر انگریزی زبان کے لب و لہجے کی ادائیگی کے لیے کئی ادارے لنگوا فون کی خدمات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اردو کے طلباء سے بھی گزارش ہے کہ لنگوا فون سے استفادہ فرمائیں۔ ٹیلی ویژن کی اہمیت و افادیت مسلمہ ہے، اور زبان کے فروغ میں ٹیلی ویژن کا استعمال اور تدریسی و اکتسابی عمل میں ٹیلی ویژن کا استعمال کافی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، چونکہ یہ ایک سمعی اور بصری آلہ ہے، اس لیے درس و تدریس میں اس کی کافی اہمیت ہے۔ ٹیلی ویژن وقت واحد میں سننے اور دیکھنے دونوں عمل کو جوڑتا ہے،
یعنی یہ بچوں کی بصری اور سمعی حس کی اہم ضرورتوں کو فروغ دیتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کو کمرہ جماعت میں اور کمرہ جماعت کو گھر میں لایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کو کمرہ جماعت میں اور کمرہ جماعت کو گھر میں لایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ بات کریں دوردرشن کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام، خصوصاً گیان درشن جو پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، جو علمی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اس نشر کیے جاتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہوئے بچوں میں زبان کی صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں پیش ہونے والے واقعات جیسے کھیل، کلچرل پروگرام، مختلف سائنسی پروگرام، کوئز پروگرام، مشاعروں وغیرہ کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس لیے وینی کوائے جو تھا اس نے کہا ٹیلی ویژن کو مستقبل کا تخت سیاہ کہتا ہے۔ دیکھیے ٹیلی ویژن کو مستقبل کا تخت سیاہ کہا جا رہا ہے۔ جیمز اسکنڈر نے ٹیلی ویژن کو زندگی کا اہم حصہ قرار دیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ٹیلی ویژن عیش و عشرت کا سامان ہے یا ضرورت زندگی۔ دیکھیے ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی علاقے میں رونما ہونے والے واقعے یا پھر حادثے کو آپ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبروں کے ذریعے، چونکہ اب دنیا عالمی گاؤں میں گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، ایسے دور میں ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے علمی، تہذیبی، سائنسی اور ثقافتی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ طلباء کو بتلانا چاہیے اور خاص کر اس کے ذریعے مختلف قسم کی صلاحیتوں کو فروغ دینا چاہیے۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ پر دیکھیں OHP اوور ہیڈ پروجیکٹر۔ یہ بھی بہت اہم تدریسی آلہ ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اوور ہیڈ پروجیکٹر بہت ہی سادہ تعلیمی امدادی آلہ ہے۔ یہ کسی بھی عکس کو پردے پر بڑا کر کے دکھلاتا ہے۔ اس کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کو کمرہ جماعت کی نارمل روشنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کئی خوبیوں کی وجہ سے یہ معلم کے لیے ایک اہم تدریسی وسیلہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ OPH کو سامنے رکھ کر اس کو پیش کرنے والا سامعین سے مخاطب ہو کر سامعین کی توجہ کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اسی دوران بحث و مباحثے، سوال و جواب اور مشکل نکات کی وضاحت بھی کر سکتا ہے۔ معلم تخت سیاہ پر مختلف اشکال اور تصاویر کو نہیں بنا سکتا چونکہ یہ مشکل اور وقت طلب کام ہے، تو ایسے وقت معلم OHP کا اطلاق کر سکتا ہے۔ ایسے میں معلم شفاف پرتوں، سلائیڈز پر اشارات سبق، خاکہ، لفظی نکات، مصنفین کی تصاویر اور نیکسٹ سلائیڈ کے ذریعے ہم دیکھیں گے نظم کے اشعار وغیرہ کو مار کر پین کے ذریعے اتار کر سبق کے مواد کو آسان اور سہل بنا سکتا ہے۔ OHP کا استعمال خصوصاً مختلف پروگرامز کے دوران کیا جا رہا ہے اور اس کو فروغ دینا بھی چاہیے۔ یہ اور ایپیڈو اسکوپ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ ایک بصری آلہ ہے۔ اس کے ذریعے راست طور پر کتابوں میں مطبوعہ تصاویر، خاکوں، گراف وغیرہ کو نمایاں طور پر بڑا کر کے واضح طور پر کئی طلباء کو ایک ساتھ دکھلایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک آئینے کے ذریعے مواد کو نور کی شعاؤں کے ساتھ عدسے سے گزارا جاتا ہے جس کا بڑا عکس پردے پر بنتا ہے۔ ناظرین ذی وقار، TSAT چینل کی جانب سے آپ کے سامنے ویڈیو لیسنز پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین باتمکین، TSAT چینل حکومت تلنگانہ کی جانب سے یہ ایک نعمت ہے کہ آپ کو ویڈیو لیسنز اردو زبان کے تحت
مختلف عناوین کو شامل کرتے ہوئے عین نصاب کے مطابق پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم زبان کی تدریس میں سمعی و بصری آلات کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے، آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور تدریس کے دوران لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے استعمال پر غور کریں۔ موجودہ دور میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کو تدریسی اشیاء، ٹیچنگ لرننگ میٹیریل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین ذی وقار، جو ویڈیو لیسنس ہوتے ہیں لیپ ٹاپ کے ذریعے کلاسوں میں بتایا جا سکتا ہے، اور خصوصاً اردو کی تدریس کے دوران مختلف قسم کے CDs کا استعمال کرتے ہوئے یا پھر انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اردو کے شعراء، اردو کی کہانیوں، اردو کے مصنفین کے متعلق تفصیلات دی جا سکتی ہے۔ مثلاً ایک کہکشاں نامی یوٹیوب پر اردو کے متعلق پروگرام ہے، اس میں مختلف شعراء کی سوانح حیات اور کارناموں کو پیش کیا گیا، اور اتنے اچھے انداز میں اس کی پیشکش کی گئی ہے جس سے نہ صرف طلبہ بلکہ معلم بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو جدید آلات ہیں اس سے لیس ہونا چاہیے ایک زبان کے معلم کو، اور اس کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین نیکسٹ سلائیڈ پر غور کریں اور دیکھیں گے کہ تدریسی آلات کی تیاری کا اصول کیا ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ کن اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تدریسی آلات کی تیاری کی جائے۔ نمبر 1، سمعی و بصری آلات کی تیاری کے لیے معلم کو منصوبہ بند طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اور ان آلات کی تیاری میں حسب ذیل اصولوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ سمعی و بصری آلات کی تیاری پر کم خرچ، لو کاسٹ نو کاسٹ اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے۔ معلم کو ان اشیاء کی تیاری میں ماہرانہ صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے۔ معلم کو خود اپنے طور پر ان آلات کو تیار کرنا چاہیے۔ ان آلات کی تیاری میں بہتر نتائج کے لیے ساتھی اساتذہ سے مشورے حاصل کرنا چاہیے۔ تدریسی آلات کے لیے مناسب جگہ دینی چاہیے۔ سب سے اہم جو تدریسی آلات کا جو اصول ہے وہ ہے لو کاسٹ اینڈ نو کاسٹ، قلیل صرفے کی بنیاد پر، قلیل خرچ کی بنیاد پر اگر کوئی آلات بناتے ہیں اور اچھے لو کاسٹ نو کاسٹ کے بیس پر، تو یہ آلات مدرسے کے لیے، طلبہ کے لیے اور تدریس کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوں گے۔ آئیے ناظرین اس کے بعد بات کریں اردو زبان کی لیبارٹری کے بارے میں، کہ اردو زبان کی تجربہ گاہ یا پھر لیبارٹری کیسی ہونی چاہیے۔ لینگویج لیبارٹری اردو زبان کی تدریس کے کمرے کو بھی بعض ماہرین تعلیم تجربہ گاہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اردو زبان کی تجربہ گاہ کو جدید ترین آلات سے مزین کیا جائے تو وہ ایک پسندیدہ باہمی تعاون کا ساز و سامان اور ان کی آراستگی تدریسی مقاصد پر راست طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب جو اردو زبان کی لیبارٹری کے لیے درکار تدریسی آلات، میگزینز ہونے چاہیے، اس میں رسالے ہونے چاہیے، نیوز پیپرز اخبارات ہونے چاہیے، یہ بہت اہم ہے، اور مصنفین کے شعراء کی تصاویر ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دیواروں پر مختلف اقوال، محاورے اور عمدہ اشعار ہونے چاہیے۔ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور OHP ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہر زبان کی ترقی میں سمعی و بصری آلات اور سائنس و ٹیکنالوجی کا ناقابل فراموش کردار ہوتا ہے۔ ناظرین باتمکین، اردو کے معلم کی حیثیت سے، اردو کے ذریعہ تعلیم کے معلم کے ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اردو کی تجربہ گاہ مدرسے میں تشکیل دیں، قائم کریں، اور اس میں چونکہ اردو زبان کی چاشنی، اردو زبان کی کشش، اردو زبان کی شیرینی اس کے اشعار سے ہے، اس کے محاوروں سے ہے، اس کے اقوال سے ہے،
اس کی تہذیب سے ہے، اس کے تمدن سے ہے، اس کے ثقافت سے ہے، اس کے تشخص سے ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اہم اردو کے اقوال کو دیواروں پر تحریر کریں اور مشہور اشعار کو بھی جو ہے تحریر کریں۔ اس کے علاوہ اردو کی لیبارٹری میں ڈیاسکوپ ہونا چاہیے، ٹیلی ویژن ہونا چاہیے، فلینل بورڈ ہونا چاہیے، بلیٹین بورڈ ہونا چاہیے، لنگوا فون، شعراء اور مصنفین کی تصاویر، فلم پروجیکٹر، سلائیڈز، فلم پروجیکٹرز وغیرہ، شعراء کے دیوان اور اہم کتابیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس میں ڈکشنری اور انسائکلوپیڈیا کو بھی کافی اہمیت و افادیت دینی چاہیے۔ موجودہ دور میں خصوصاً تحتانوی اور فوقانوی مدارس میں ڈکشنریز ہونی چاہیے اور تاکہ طلباء کو ڈکشنری دیکھنے، ڈکشنری پڑھنے، ڈکشنری کو سمجھنے کی عادت کو فروغ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ڈکشنری کو پڑھنے کی صلاحیت فروغ پاتے پاتے ان کو پڑھنے کا طریقہ کار آئے۔ اس کے علاوہ ہائی اسکول پر ادبی انسائکلوپیڈیا ہونی چاہیے تاکہ اس انسائکلوپیڈیا کے ذریعے معلم اور طلباء دونوں مستفید ہو سکیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی کی جانب سے کہ انسائکلوپیڈیا ادبیات کے عنوان پر شائع کی گئی ہے اور اس میں تمام ادب کی تاریخ خصوصاً شعراء اور مصنفین کی سوانح عمری وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس تجربہ گاہ میں مختلف تاریخی کتب ہونی چاہیے، تاریخ ادب کی کتب، جیسا کہ ہائی اسکول سطح پر خصوصاً ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب جو مستند اردو کی تاریخ و ادب پر مشتمل ہے، رام بابو سکسینہ کی کتاب، ڈاکٹر اعجاز حسین کی کتاب، اس قسم کی کتابیں بھی اردو کی تجربہ گاہ میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اردو کی تجربہ گاہ میں بیت بازی کی کتب بھی ہونی چاہیے۔ ادبی مواد جس میں تاریخی کہانیاں، سوانح عمریاں، کہانیاں وغیرہ شامل ہو، یہ بھی شامل ہونی چاہیے۔ ادبی رسائل جو حالات حاضرہ، دیگر فنون و لطیفہ، ادب کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ریفرنس بکس ہونا ضروری ہے کسی بھی اسکول کے لیے، خصوصاً زبان کی تدریس کے لیے حوالہ جاتی کتب ہونا ضروری ہے، چونکہ شعراء کی پیدائش، شعراء کی وفات، شعراء کے اہم کارناموں کے متعلق ریفرنس بک سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز وغیرہ ہونے چاہیے۔ ناظرین، اب ہم نیکسٹ سلائیڈز کے ذریعے ہم نصابی اور زائد نصابی مشاغل پر بات کریں گے۔ کو کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ہم نصابی اور زائد نصابی مشاغل کی اہمیت۔ تعلیم کا اہم مقصد بچے کی ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت کو فروغ دینا ہے۔ دیکھیے دنیا میں مختلف ماہرین تعلیمات نے فروبل، مونٹیسری، ہربرٹ اسپنسر، گاندھی جی، ڈاکٹر ذاکر حسین، ارسطو، افلاطون وغیرہ نے مختلف تعریفات کی، لیکن دو ایسی تعریفات ہیں تعلیم کی جو سب کے نزدیک یکساں ہیں۔ ایک ہے تعلیم کا معنی شخصیت کی ہماگیر نشو و نما، اور دوسری ہے تعلیم کا مقصد بچے کے کردار میں پسندیدہ تبدیلی کا نام تعلیم ہے۔ اور ہماگیر شخصیت کی بات جہاں تک آتی ہے تو اس میں کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکوموٹار ڈومین کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو کس کے ہم نصابی اور زائد نصابی مشاغل کی اہمیت کے اسباب کیا ہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 جسمانی نشو و نما کے مشاغل، نمبر 2 حرکی مہارتوں کی نشو و نما کے مشاغل، نمبر 3 ادبی نشو و نما کے مشاغل، نمبر 4 فرصت کے لمحات کے مشاغل، نمبر 5 جمالیاتی ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں ہم تو جمالیاتی نشو و نما کے مشاغل، نمبر 6 تفریحی مشاغل، نمبر 7 سماجی بھلائی کے مشاغل وغیرہ۔
آئیے ناظرین ہم جسمانی نشو و نما کے مشاغل پر بات کریں۔ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ رکھتا ہے، اسی لیے طلباء کو جسمانی نشو و نما کے لیے مدارس میں کھیل کود، ڈرل، یوگا، سائیکلنگ، NCC، اسکاؤٹس اور گائیڈز کی سرگرمیوں کا انعقاد عمل میں لانا چاہیے۔ یہ بات ضروری ہے کہ جسمانی نشو و نما کے مشاغل اگر ہم فروغ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کمرے جماعت سے مستقبل میں بہترین کھلاڑی نکلے اور وہ دنیا میں مدرسے کا نام، سماج کا نام اور ملک کا نام روشن کریں۔ اس لیے مدارس میں بھی کھلا میدان ہونا چاہیے، جسمانی نشو و نما کے مشاغل منعقد کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ حرکی مہارتوں کی نشو و نما کے مشاغل اس سلائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اپنے جسم کے مختلف اعضاء جیسے ہاتھ، پیر، انگلیاں اور بازوؤں کے استعمال کی مہارت میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ حرکی نشو و نما کے فروغ کے لیے مٹی سے کھلونے تیار کرنا، ایمبرائڈری، سلوائی، صابن تیار کرنا جیسے مختلف مشاغل کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکوموٹار ڈومین کو جلا دی جائے، اور حرکی مہارتوں کی نشو و نما بہت اہم ہے۔ خصوصاً اگر ہم تحتانوی سطح پر تعلیم کی تدریس کی بات کریں تو بچے کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، انگلیوں کے ذریعے زبان کی لکیریں سکھائی جاتی ہیں، اور لکیروں کے ذریعے پھر وہ بچہ جو ہے حرف کو سیکھتا ہے، حرف سے پھر جملے بنانا سیکھتا ہے اور لکھنے کا اسے فن آتا ہے۔ اس لیے حرکی مہارتوں کو فروغ دینا ضروری ہے۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، خطاطی کے عمل کو سکھانے کے لیے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کرسیو رائٹنگ، اس کے لیے ضروری ہے کہ حرکی جو مہارتیں ہیں بچوں کو میں وہ جو ہے فروغ دیں۔ نیکسٹ دیکھیں، ادبی نشو و نما کے مشاغل۔ طلباء میں شوق و ولولہ پیدا کرنے کے لیے مقابلہ ضروری ہے۔ مقابلے کے ذریعے، زبان و ادب کے ذریعے طلباء قریب ہو جاتے ہیں۔ ادبی نشو و نما کے لیے مدارس میں تحریری مقابلے، بیت بازی کے مقابلے، مضمون نویسی کے مقابلے، غزل گوئی کے مقابلے، اداکاری کے مقابلے، گیت کے مقابلے جیسے مشاغل منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ ادبی نشو و نما کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کے ان عناصر پر زور دیا جائے جس سے طلباء میں استحسان ادب کو فروغ ملتا ہے۔ یہ چیز قابل ذکر ہے کہ تقریر ایک ایسے فن ہے جس کے ذریعے بچے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹیفیکیشن، انفرادی شناخت بناتے ہیں، اور ضروری یہ ہے کہ بچوں کو مدرسے کی سطح پر ایسے مقابلے جات منعقد کرتے ہوئے بچوں میں جو موجود مخفی، پوشیدہ، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہڈن ایبیلٹیز، ان کو فروغ دیا جائے۔ خصوصاً جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے، اردو ادب کا ایک عظیم تہذیبی ورثہ ہے، ایک عظیم ثقافتی ورثہ ہے۔ اس کو نسل نو میں منتقل کرنے کے لیے ادبی نشو و نما کے مشاغل رکھنا ایک معلم کے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم نیکسٹ سلائیڈ کے ذریعے مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ فرصت کے لمحات کے مشاغل۔ فرصت انسانی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ فرصت کے لمحات کا مناسب استعمال کر کے طلباء اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں۔ اس کے لیے معلم کو چاہیے کہ وہ طلباء کو ایسے مشاغل فراہم کریں جو انہیں وقت کے صحیح استعمال کرنے کی طرف راغب کریں، تاکہ طلباء غیر سماجی سرگرمیوں سے دور رہ سکیں اور اپنے فاضل وقت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ اس کے لیے طلباء کو سکے جمع کرنے، ڈاک ٹکٹ جمع کرنے، مختلف شاعروں اور ادیبوں کے تصاویر جمع کرنے، مذہبی اجتماعات میں شرکت کرنے وغیرہ میں مصروف رکھنا چاہیے۔ فرصت کے لمحات کے ذریعے بچوں میں اہم صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں، خصوصاً جب تعطیلات ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر بچوں کو پروجیکٹ ورک دیا جائے اور ان کی پسند کے مطابق دیا جائے، اگر وہ مثبت طریقے سے اس کو اپناتے ہیں
اور ان خوبیوں کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو وہ مستقبل میں نہ صرف ملک کے بلکہ سماج کے بھی ایک مثالی شہری بن پائیں گے۔ آگے آئیے، نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے جمالیاتی نشو و نما کے مشاغل۔ طلباء میں جمالیاتی ذوق کی حس بیدار کرنے اور جمالیاتی نشو و نما کو پروان چڑھانے، جمالیاتی اقدار کے فروغ کے لیے معلم کو چاہیے کہ وہ کمرہ جماعت میں موسیقی، مصوری، پینٹنگ، قدرتی مناظر پر مبنی نظموں، نغموں کے ذریعے جمالیاتی حس کو پروان چڑھانے کی پوری کوشش کرے۔ دیکھیے، تعلیم کا اہم مقصد جمالیاتی نشو و نما کو فروغ دینا ہے، اور اس ضمن میں جو CC کنٹینیوس کمپریہنسو ایوالویشن ہے اس میں ان کو بھی شامل کیا گیا۔ ادب اور آرٹ جو ہوتا ہے فن، اس کو ایک مضمون کی حیثیت سے شامل کرتے ہوئے اس کے بھی نشانات دیے گئے اور گریڈنگ میں بھی اس کو بھی شامل کیا گیا۔ آئیے ہم دیکھیں گے تفریحی مشاغل۔ بچوں کے طبعی، ذہنی اور جذباتی فروغ کے لیے مختلف تجربات فراہم کرنا ضروری ہے، چونکہ تعلیم مخصوص معلومات کا حصول نہیں ہے بلکہ طلباء کو علم کی ماہیت کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے کی اہمیت کو بھی فروغ دینا ضروری ہے۔ اس کے لیے طلباء کو تفریحی مشاغل کا فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ طلباء اپنی ذہنی تھکان کو دور کریں۔ نیکسٹ سلائیڈ کے ذریعے ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے لیے تاریخی مقامات، ایکویریم، پلانٹوریم، زو پارک، کارخانے، ڈیمز، ہمہ مقصدی پروجیکٹس وغیرہ کا مشاہدہ کرائیں، چونکہ اس سے بچوں میں مختلف قسم کی صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھیل کے میدان، کارخانے، کام کے مقامات، تجربے گاہ اور دوسرے اجتماعی سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ آئیے بزم ادب کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ زبان و ادب سے دلچسپی پیدا کرنا اور مدرسے میں ادبی ماحول کے لیے سازگار فضا تیار کرنا بزم ادب کا مقصد ہے۔ بزم ادب کے ذریعے طلباء مدرسے میں ادبی سرگرمیوں کے ذریعے مختلف پروگراموں کو منعقد کر سکتے ہیں، جیسے کہ طلباء ادبی سیمینار، بحث و مباحثے، مشاعرے، ڈرامے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ تخلیقات کے متعلق اپنی تخلیق کردہ شاعر، نظم یا افسانوں کو اس بزم کے ذریعے سنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، بزم ادب کا اہم مقصد یہ ہے، خصوصاً تحتانوی سطح پر، کہ بچوں کو ادب کی جانب راغب کیا جائے۔ بس اچھی کہانیاں جو معلم کہتا ہے طلباء سنتے ہیں، ان کو اپنے انداز میں بیان کرنے کے لیے ایک مقابلہ منعقد کیا جائے، یہ جو ہے بزم ادب کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جو پروگرامز انوویٹیو رکھے گئے، اس میں بچوں کی مختلف انجمنیں تشکیل دی گئی ہیں، اور اس کے مطابق بچوں کی انجمنیں اس قسم کے پروگرام منعقد کرتی ہے۔ آئیے بیت بازی کے متعلق جانیں۔ بیت بازی کا مقابلہ دو گروہوں کے درمیان منعقد کیا جاتا ہے۔ ایک گروپ کا طالب علم کسی شاعر کا ایک شعر کہتا ہے تو دوسرے گروپ کا کوئی طالب علم شعر کے آخری حرف سے شروع ہونے والے شعر کو کہتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بیت بازی کے مشغلے سے طلباء کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ قوت یادداشت تیز ہوتی ہے، اشعار کا ذخیرہ وسیع ہوتا ہے، اور مختلف شاعروں کے کلام سے آشنائی ہونے کے علاوہ ادب سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ بیت بازی اردو زبان و ادب کی شان ہے، اور بیت بازی کے ذریعے بچوں میں استحسان ادب کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ذخیرہ الفاظ کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتی ہے، اور اگر ذخیرہ الفاظ ووکیبلری جتنی ہو، زبان کا استعمال چاہے تقریر ہو یا تحریر، دونوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تمام مضامین کا دار و مدار زبان پر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زبان کو فروغ دینے کے لیے
بیت بازی منعقد کی جائے۔ اس کے بعد آئیے ہم بات کریں گے بحث و مباحثہ۔ کسی ایک عنوان کو موضوع بنایا جائے اور 2 گروپ بنائے جائیں۔ مثلا ٹیلی ویژن کے فائدے ایک کو دیا جائے، ٹیلی ویژن کے نقصانات ایک کو دیا جائے۔ اگر اس پر طلبہ اپنے خیالات اظہار کرتے ہیں تب جو ہے نئے نئے آئیڈیاز ہمارے سامنے آئیں گے اور بچوں کی زبان کو فروغ ملے گا۔ تحریری و تقریری مقابلوں کے ذریعے بھی بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ڈرامے اور اداکاری، ڈرامے بہت اہم ہیں۔ ترنم سے یا پھر جو مکالمہ نگاری ہوتی ہے اس کے ذریعے ڈراموں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اردو ادب میں بے نظیر ڈرامے ہیں، ان ڈراموں کے ذریعے بچوں میں مختلف کردار کو تقسیم کرتے ہوئے ڈرامے منعقد کیے جا سکتے ہیں اور زبان کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں اگر ثانوی سطح پر یا پھر سیکنڈری لیول پر تو مشاعرے بھی منعقد کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک تمثیلی مشاعرے۔ اس کے علاوہ اسکول میگزین یہ بہت اہم ہے۔ اسکول میگزین کے ذریعے طلبہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بہتر طور پر مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اپنی تحریری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے اظہار معافی ضمیر کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اسکول میگزین کے ذریعے بچوں میں ادبی رجحان فروغ پاتا ہے۔ اب آئیے سالانہ جلسے کا اہتمام۔ اس کے علاوہ اگر ہم مدرسے کے سالانہ جلسے کو منعقد کرتے ہوئے طلبہ کے مظاہرے کو پیش کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اہم اور تخلیقی کارنامہ ہوگا۔ اینیول ڈے فنکشن کے ذریعے اسکول کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، جو بحیثیت ترقی ہوتی ہے، وہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی اور سماج کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، اور اینیول ڈے مدرسے کی بحیثیت مجموعی تعلیمی ترقی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس اجلاس میں، آج کے اس سیشن میں ٹی سیٹ چینل کے ذریعے ہم نے زبان کی تدریس میں تدریسی و اکتسابی اشیاء کے متعلق جاننے کی کوشش کی ہے، اور میں سید رؤف ریحان آپ سے پر امید ہوں کہ آپ ان ویڈیو اسباق سے ضرور استفادہ فرمائیں گے۔ شکریہ۔